अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी ख़तरनाक भी, क्योंकि महाज आराई बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इस महाज आराई में यकीनन सबसे पहला नुकसान तो रियासत पाकिस्तान और आवाम का ही हमें नज़र आता है। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर कर देते हैं जनाब। एक तो आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के रोज़ एक जलसा करने का ऐलान कर रखा है और इसके लिए उन्होंने बाकायदा हाई कोर्ट से परमिशन भी ली थी, जिसके कहने के ऊपर फिर कमिश्नर साहब ने इजाज़त भी दी थी। लेकिन ऐन वक्त पर पहले की तरह इजाज़तनामा मनसूख कर दिया गया। तो इस दौरान क्या क्या कुछ हुआ और क्या ये जलसा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके ऊपर बात करेंगे तफसील से। इसके साथ साथ आपको बताएंगे आर्मी चीफ़ ने आज एक अहम खिताब किया है एक तकरीब से। शहबाज शरीफ साहब ने भी वहाँ खिताब किया। खैर, शहबाज शरीफ साहब का खिताब क्या होता है, आर्मी चीफ़ की खुशामदीं कर रहे होते हैं बैठ के वो तो बहरहाल वो भी वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर ख़िताब में, आर्मी चीफ़ के ख़िताब में क्या अहम बात थी, इसके ऊपर बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के एक मुलजिम की ज़मानत के हवाले से समाअत थी और उसमें आज CCTV फुटेज का तज़किरा भी हुआ। इस हवाले से आपको तफसील बताएंगे। जो एक सिक्योरिटी ज़राए के उन्वान से बयान जारी किया गया चैनल्स के ऊपर, उसके ऊपर फिर डिजिटल दहशत गर्दों ने ये बताया कि इमरान नियाज़ी कौन है और फिर उसके बाद जो एक तूफ़ान मचा, भूंचाल आया, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ एक अहम खबर ये भी कि सलमान अकरम राजा को एक अहम ओहदा मिल गया है, वो क्या और उसके क्या असरात होंगे, आपके साथ इसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले तो जी आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कोशिश ये कर रही है कि कानून हाथ में ना ले और बाकायदा इंतज़ामिया की इजाज़त के बाद कोई जलसा करे। इसकी 2-3 वजूहात हैं। ज़ाहिर है कि रहनुमा नहीं चाहते कि मज़ीद अपने आप को मुकदमात में उलझाएँ। दूसरा, इजाज़त के बग़ैर जलसा करेंगे तो इस बात का ख़दशा मौजूद है कि पुलिस क्रैक डाउन कर देगी। इसकी सूरत में ज़ाहिर है कारकुनान ज़ख्मी भी हो सकते हैं, अल्लाह ना करे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हो सकती है। जवाबन अगर वो कोई पथराव करेंगे, कुछ बचाव के लिए इक़दामात करेंगे तो फिर 9 मई जैसे किसी वाक़े के तरह उनके ऊपर फिर लेबल आ जाएगा कि देखें जी ये तो दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो इस वजह से भी ये अवॉइड कर रहे हैं कि इस तरह कोई जलसा ना करें जो कि इजाज़त के बग़ैर हो, ताकि किसी भी आगे कानूनी पेचीदगी से बचा जा सके। लेकिन अब सूरत हाल ये कि इस बात को हुकूमत अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट कर रही है और इसी के पेश नज़र वो उनको कहीं पर भी, किसी भी मकाम पर, पंजाब में या सिंध में या इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त सिरे से दे ही नहीं रही। और जब वो जलसे की इजाज़त नहीं देती, उसके बाद वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कह देती है, हिदायत कर देती है कि जी जलसा करने दें, ये आइनी तौर पर उनका हक़ है, तो उसके बाद भी टाल मटोल से काम लिया जाता है। यही कुछ हमने पिछली दफ़ा भी देखा कि इस्लामाबाद में जलसे की तारीख़ का ऐलान किया गया, लेकिन उसके बाद ऐन एक वक्त, एक रात पहले एक जलसा मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इनफैक्ट इजाज़तनामा मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और उसके बाद फिर अगले दिन सुबह ख़ुद PTI की क़यादत ने ही जलसा मनसूख भी कर दिया और उन्होंने कहा कि हम इजाज़त के बग़ैर जलसा नहीं करेंगे। इसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हुई, वर्कर्स भी बड़ा फट पड़े कि ये क्या तरीका है, इस तरह तो हमेशा ही वो करेंगे, तो क्या हम जलसा ही नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जब इमरान खान साहब से इस बारे में बात हुई तो उन्होंने ये कहा, उनके अंदाज से और उनके रिएक्शन से ये अंदाज़ा हुआ कि खान साहब ने भी क़यादत को शायद यही हिदायत दे रखी है कि बग़ैर इजाज़त ना जलसा किया जाए। लेकिन अब लग रहा है कि इस बात को PTI ने भी भांप लिया है कि इजाज़त के साथ जलसा तो शायद ये फिर 5 साल भी ना कर सकें और ये सूरत हाल तो फिर इसी तरह बरकरार रहेगी। और अगर आपने सड़कों पर प्रेशर बिल्डअप करना है, अपना पावर को शो करना है, अपनी जो आवाम की ताकत है उसको आपने दिखाना है, तो फिर आपको सड़क पर तो आना पड़ेगा। और सड़क पर आने के लिए अगर आप इजाज़त मांगते रहेंगे तो फिर ये हुकूमत तो बहरहाल आपको इजाज़त नहीं देने वाली। ये तो अब एक ऑब्वियस सी बात है। तो अब ये एक बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए कि चैलेंज है PTI के लिए कि क्या हुकूमत के बार बार वही जो हथकंडे आजमाए जाते हैं उनसे निपटने के लिए क्या वो अब चाहे कोई भी उसका नतीजा निकले मैदान में उतरेगी, या फिर वो ये सोचेगी कि नहीं अभी भी मसलहत से काम लिया जाए। तो ये एक बड़ा फ़ैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और एक चैलेंज भी है।
ابھی تک تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اپنے ورکرز کے بے انتہا دباؤ کی وجہ سے وہ اس بات پہ مجبور ہیں کہ وہ چاہ کے بھی اب شاید پیچھے نہ ہٹ پائیں جلسہ کرنے سے. اور نہ صرف یہ کہ آج اینڈ ٹائم پر یہ کیا گیا کہ ترنول کے مقام پر جو پہلے اجازت دی گئی تھی اس اجازت کو ختم کیا گیا اور یہ کہا گیا کمشنر کی جانب سے کہ اجازت نامہ منسوخ کیا جا رہا ہے، بلکہ وہاں پر پھر ہم نے دیکھا جلسہ گاہ میں پولیس بھی پہنچ گئی. انہوں نے کچھ شاید لوگوں کو پکڑ بھی لیا، کارکن گرفتار بھی کر لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آ کے وہاں پر جو لوگ انتظامی امور سنبھال رہے تھے ان کے ساتھ بھی یہ کلام کیا کہ جناب آپ کا اجازت نامہ منسوخ ہو چکا ہے، جلسہ نہیں ہو سکے گا. وہاں پر پی ٹی آئی کے جو لوگ موجود تھے، شعیب شاہین صاحب، نعیم مہندر پنجوتا صاحب، کچھ دیگر رہنما، انہوں نے پولیس سے کافی بحث مباحثہ بھی کیا اور کہا کہ جی یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، ہم کسی کمشنر کے کہنے پر نہیں بلکہ عدالت کی اجازت سے یہ جلسہ کر رہے ہیں اور آپ اس طرح ہمیں منع نہیں کر سکتے. اس کے بعد شعیب شاہین صاحب خود ہائی کورٹ اسی وقت چلے گئے کیونکہ یہ شام کا وقت تھا تو ہائی کورٹ کے دروازے انہیں بند ملے. انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے رابطہ کر کے اس بارے میں آگاہ کیا جائے لیکن دروازے بند ہی رہے اور اس طریقے سے ہائی کورٹ سے جو وہ چاہتے تھے ریلیف مل جائے وہ اس وقت تو کم از کم نہیں مل سکا. بہرحال اس کے بعد 2-3 چیزیں اور بڑی مزیدار سی ہوئیں، وہ یہ کہ یہ حکومت اس قدر خوفزدہ ہے جلسے سے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نمبر 1 تو یہ کہ یہ اجازت نہیں دیتے، نمبر 2 یہ کہ یہ اجازت دے کر منسوخ کر دیتے ہیں، نمبر 3 یہ کہ یہ پہلے سے ہی رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ابھی انہوں نے تقریباً مختلف انٹری پوائنٹس پر کنٹینرز وغیرہ لگانے شروع کر دیے تاکہ قافلوں کو روکا جا سکے. اس کے ساتھ نمبر 4 یہ کہ یہ کریک ڈاؤن شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی کوئی جلسہ یا کوئی ریلی یا احتجاج کا اعلان ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ پنجاب میں ہمیں زیادہ واضح نظر آتا ہے. پنجاب کے کئی رہنماؤں کو انہوں نے نظر بند کر دیا ہے اور کچھ تو یہ بھی پی ٹی آئی کلیم کریے کہ ایک آدھ کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور اسی طرح کارکنان کے گھروں پہ بھی چھاپے مارنے کا سلسلہ جاری ہے. تو پنجاب میں تو فوراً کم بختی شروع ہو جاتی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ بھی کر دیا گیا ہے. تو 5ویں جو یہ حرکت کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح وہ یہ کہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور اس وجہ سے کوئی بھی ریلی لے کر اگر جلسے میں شرکت کے لیے باہر نکلے گا تو یہ اس کو کریک ڈاؤن کر کے پکڑ کر گرفتار کر لیں گے کہ جی 144 لگی ہوئی ہے تو آپ کس طریقے سے باہر نکل آئیں. تو یہ پنجاب میں انہوں نے کیا. چھٹا جو انہوں نے کام کیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایک فیک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا عمر ایوب صاحب کے نام سے، سوشل میڈیا پر پھیلا دیا کہ جی جلسہ کینسل ہو گیا، حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں. خیر وہ فوراً پی ٹی آئی نے اس کی تردید بھی کر دی. 7ویں چیز جو انہوں نے کی وہ یہ کہ ایک مسجد ہے جو بالکل جلسہ گاہ کے قریب تھی، وہاں سے ایک مشکوک بم برآمد ہوا ہے، بلکہ مشکوک بیگ تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں کوئی دھماکہ خیز مواد ہو سکتا تھا. تو بہرحال بعد میں اس کے پیش نظر بھی انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر کوئی بندہ موجود تھا جس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا اور جی اس نے کوئی بیگ رکھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ کر کے کہانی بنائی. بعد میں یہ بھی خبر آئی کہ پولیس نے اس کو کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا. لیکن اس سے بھی بظاہر ایسا لگا کہ جیسے خوف و ہراس پھیلا کہ بھائی کوئی خدا نخواستہ دہشت گردی کا واقعہ نہ ہو جائے. تو مستقل اگر آپ جو میں نے آپ کو یہ اقدامات حکومت کے گنوا دیے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے حواس باختہ ہیں یہ صرف ایک جلسے سے، صرف ایک جلسہ. اور میں آپ کو یہ بالکل ذمہ داری سے بتا رہی ہوں کہ اس سے زیادہ کا پی ٹی آئی کا کوئی پلان ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے، کہ سوائے اس کے کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ بس آئیں اور اسلام آباد میں جلسہ کریں اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. اس سے آگے کچھ نہیں ہے، نہ اس سے آگے کوئی ان کو حکومت کو پریشانی ہونا تھی. لیکن یہ جب اپنے ہی پاؤں پر کھڑے نہ ہوں تو پھر ان کو 2-4 لوگ بھی بہت تکلیف پہنچاتے ہیں جو اکٹھے ہو جائیں، اور پھر انہیں خوف آتا ہے کہ کہیں بنگلہ دیش کی صورتحال نہ بن جائے، اور اسی خوف کے پیش نظر یہ پھر آپ کو سب حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ جی جلسے کی صورتحال ہے. بہرحال پی ٹی آئی کے مختلف سرکردہ رہنما اس بات کا اعلان کر رہے ہیں مختلف ٹاک شوز میں، مختلف ویڈیوز میں کہ جی ہم ہر صورت جلسہ کریں گے. علی امین گنڈا پور صاحب نے الگ سے ویڈیو جاری کر دی ہے اور کہا ہے کہ سب لوگ ثوابی کے مقام پر پہنچیں، آگے سے قافلہ میں لیڈ کروں گا. شیر افضل مروت صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر کل بھی جلسہ ہم نے نہیں کیا تو اس سے بہتر ہے کہ ہم چوڑیاں پہن کر گھروں میں بیٹھ جائیں. اور اسد کیسر ہوں، نعیم پنجوتا، زرتاج گل وزیر، مختلف جو پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما اس وقت، انہوں نے سب نے اس بات کے اوپر واضح اعلان کر دیا ہے کہ کل تو ہر صورت جلسہ ہوگا، بھلے ہمیں اجازت ملے نہ ملے، کریک ڈاؤن کریں، جو بھی کرنا ہے اب ایک دفعہ یہ کر کے دیکھ ہی لیں. کیونکہ اس طرح تو یہ ہمیشہ ایسے ہی ہمیں کہتے رہیں گے کہ جلسے کا NOC منسوخ کر دیا تو کیا ہم اسی طرح گھروں میں بیٹھ رہے ہیں. تو بہرحال اب یہ سلسلہ کافی ایک سینسٹیو سچویشن بنا چکا ہے اور اب
پی ٹی آئی کے لیے ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے، کیونکہ اگر پی ٹی آئی اب بھی جلسہ نہیں کرتی تو پھر یہ نہ صرف یہ کہ ان کی کمزوری ثابت ہوگی، پی ٹی آئی کا ورکر مایوس ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی اور دلیری مل جائے گی کہ یہ اب کسی جوگے نہیں رہے، جو مرضی ہم کر لیں ان کے ساتھ۔ اور دوسری طرف اگر وہ جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھنا ہوگا کہ حکومت کے اوپر اس کا کیا پریشر پڑتا ہے، کیونکہ پھر اس سے یہ انہیں پتہ چل جائے گا حکومت کو بھی کہ جناب اب تو یہ جو ہمارے قانونی طریقوں سے ہم انہیں کوشش کر رہے تھے کہ روک لیں، ویسے تو یہ بھی غیر قانونی طریقے ہی تھے، لیکن بہرحال اپنا جو انتظامی طاقت استعمال کرنے کے یہ روکنا چاہتے تھے، انہیں پتہ لگ جائے گا کہ اب یہ اس کو خاطر میں نہیں لا رہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کرے صورتحال کنٹرول میں رہے اور کوئی ایسی امن و امان کی سچویشن نہ بنے، اور اگر پولیس کی طرف سے کوئی کریک ڈاؤن کر دیا گیا، لاٹھی چارج، شیلنگ وغیرہ کی گئی، تو پھر پی ٹی آئی کے کارکن کیسے ریئیکٹ کریں گے، یہ سب کچھ پھر گیج کرنا پڑے گا۔ تو کل کا دن آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے، اور لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف آج ایک سٹیٹمنٹ جو جاری کیا گیا تھا سیکیورٹی ذرائع کے توسط سے، اس کے اوپر جب یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ جی عمران خان کون ہوتا ہے یہ بتانے والا کہ بھائی جو فیض حمید کا ٹرائل ہے وہ اوپن کورٹ میں ہونا ہے یا پھر بند کمرے میں ہونا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے کافی لوگوں نے ریئیکٹ کیا، اور میں حیران تھی کہ جس طرز پہ لوگوں نے ریئیکٹ کیا، وہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ڈیجیٹل دہشت گرد، اور ڈیجیٹل دہشت گردوں نے پھر جو بہنچال برپا کیا، اور پھر سب نے ٹھیک سے سب کو بتایا کہ عمران نیازی کون ہے، اور پھر انہوں نے جو اس کے اوپر عمران خان کے پرانے کلپس لگا کر کسی نے کسی انداز سے ریئیکٹ کیا، اور کسی نے وہ کلپ لگا دیا کہ جی کب سے وہ اپنے آپ کو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور کسی نے یہ کہا کہ جی عمران احمد خان نیازی سسٹم کا باپ ہے، کسی نے کچھ، اور کسی نے اس بات پہ مذاق اڑایا کہ جی آپ اتنے اس کو للکار رہے ہیں کہ یہ کون ہے، اور اپنا آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں، آپ سیکورٹی ذرائع کے توسط سے خبریں کیوں چلوا رہے ہیں، جو بھی آپ ہیں آپ سامنے آئیں۔ تو اس طرح کی ہم نے ایک پوری دیکھا کہ سوشل میڈیا پر رونق لگی رہی، اور اس کے اوپر کافی زیادہ ریاکشن آیا۔ تو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہی ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی آج ایک تقریب میں موجود تھے، یہاں پر آرمی چیف کے ساتھ شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے، اور بیسکلی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے جو یہاں پر موجود تھے، اور ان سے خطاب کیا۔ نارملی یہ آرمی چیف صاحب کا جو خطاب ہے اس کو سنوایا نہیں جاتا، آڈیو اس کی نہیں ہوتی، ویڈیو چل جاتی ہے چند سیکنڈز کی، اور جو انہوں نے کہا ہوتا ہے اس کو بعد میں ٹیکسٹ کی صورت میں بتا دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر باقاعدہ آڈیو بھی کچھ پارٹ کی جاری کی گئی، اور اس میں عاصم منیر صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ جو آزاد ریاستیں ہیں ان کو قدر ہونی چاہیے کہ ہم ایک آزاد ریاست میں ہیں، اور اگر آپ آزادی کی قدر جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ غزہ کو دیکھیں، کشمیر کو دیکھیں، آپ شام کا حال دیکھیں، اور مختلف پھر انہوں نے اسی طرح ممالک کا ذکر کیا اور کہا کہ ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے اور اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس طریقے سے نوجوان نسل کو سمجھانے کی کچھ کوشش کی۔ اب بات یہ کہ بات تو بڑی صحیح ہے کہ آزاد ہونا تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اب کیا کریں کہ ہم آزادی کا صبح تو یہ سارا ایک ان کا بیان سن رہے تھے، لیکن اس کے بعد جب ہم ٹویٹر استعمال کرنے لگتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آزادی نہیں ہے اس بات کی حاصل، ہم وی پی این کے بغیر ٹویٹر نہیں استعمال کر سکتے۔ پھر اسی طرح سے ہم خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آزاد ہم ہیں لیکن ہم کوئی جلسہ نہیں کر سکتے، ہم جلسے کو اٹینڈ نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے آزاد ہیں۔ تو پھر اسی طریقے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب مختلف جو میڈیا چینلز ہیں وہ اپنے دباؤ کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں وہ خطوط لکھ رہی ہیں کہ ان کے اوپر پریشر ہے اور وہ کتنی آزاد ہیں، تو پھر کافی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے آزاد ہیں۔ لیکن دوسری طرف آرمی چیف نے آج بہت زیادہ ٹرسٹ شو کیا اپنی یوتھ کے اوپر، اور انہیں خاص طور پر انگیج کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ وہ جب یوتھ کی آنکھوں میں چمک دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ مایوس نہیں ہے یوتھ ہماری، اور ہمارا جو فیوچر ہے وہ بالکل مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کسی بھی ملک کے لیے جو اس کی یوتھ ہے وہ سب سے بڑھ کر اس کا اثاثہ ہے، اور اس وقت تو پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ میرا خیال ہے کہ کسی کو اس میں شک نہیں ہے کہ وہ کدھر کھڑی ہے، ان کا واضح جھکاؤ عمران خان اور پی ٹی آئی کی طرف ہے۔
اور اس وقت ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ چاہے حکومتی لوگ ہوں یا ایون جیسے آج آرمی چیف بھی، تو یہ سب اس یوتھ کو انگیج کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں، لیکن وہ یوتھ جو ہے وہ ہمیں فی الحال تو نظر نہیں آ رہا کہ اپنی پوزیشن کوئی تبدیل کر رہی ہے. لیکن یہ ہے بڑی دلچسپ بات کہ کم از کم اس چیز کی ریئلائزیشن سب میں ہے کہ یوتھ ہی اصل میں اس وقت پاکستان کی طاقت ہے، اور اس کو اپنے ساتھ کرنا ہوگا جو بھی طاقتور بننا چاہتا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اسی یوتھ کو، چاہے اب آپ جتنے بھی مخالفین کہہ لیں، نون لیگ وغیرہ اور باقی لوگ بھی، کہ اسی یوتھ کو آپ گمراہ یوتھ کہتے ہیں، یوتھیا کہتے ہیں، اس کو آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہیں، ان کو آپ بدتمیز کہتے ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی یعنی اب پتہ نہیں کون کون سے الفاظ جو ہیں وہ ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور پھر آخر میں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ چاہتے یہ بھی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بھی ہو جائیں. تو جس یوتھ سے سب نفرت یہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو آپ مختلف لالچوں سے اپنے ساتھ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کبھی لیپ ٹاپ اسکیم دے کر، کبھی کچھ کر کے، تو کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ ساتھ ہی ہو جائیں. تو بھئی بات یہ ہے کہ یوتھ کو عمران خان نے کسی بھی طرح کوئی پیسے دے کر تو اپنے ساتھ نہیں کر لیا، انہوں نے ایک نظریہ ان کے سامنے رکھا ہے، دلائل سے ان کو اپنے ساتھ کر لیا ہے. تو ان کو اگر کوئی جیتنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ تو دلائل ہی ہے. اگر کوئی دلائل سے کامیاب انہیں کر سکے، اپنے اعمال سے انہیں قائل کر سکے، تو پھر وہی بات ہے کہ یوتھ تو اس کے ساتھ ہمیں نظر آئے گی، کیونکہ یہ یوتھ ڈیفرنٹ یوتھ ہے، یہ ڈیجیٹل یوتھ ہے، اور یہ ایک اویئرنیس کے طوفان میں پیدا ہونے والی، اور یوں کہہ لیجیے آپ انفارمیشن کے سمندر میں پیدا ہونے والی یہ یوتھ ہے. اور اس کو ہم صرف اپنی مرضی سے چلانا چاہیں، بغیر کچھ دکھائے، بغیر کچھ بتائے، تو وہ ذرا مشکل سا معاملہ ہے. باقی شہباز شریف صاحب بھی اس تقریب میں موجود تھے، انہوں نے بھی آ کے بڑی خوش آمدیں کی ہمیشہ کی طرح کہ جی میں اور آرمی چیف تو یک جان دو قالب ہیں، اور ہم سب ساتھ ہیں ملک کی ترقی میں، اور وغیرہ وغیرہ. تو بس ان کی کوشش یہ تھی کہ مطلب ریکارڈ وہ قائم کر دیں، مثال ظافر سے بھی کوئی آگے کا کچھ ریکارڈ قائم ہو سکے، یا کوئی بوٹ پالشنگ میں ان کا گنیز بک میں نام آ جائے. تو کچھ ایسی صورتحال ہے شہباز شریف صاحب کی، اور اس پہ وہ کوئی ایکٹنگ بھی نہیں کرتے. مزے کی بات یہ کہ ویسے تو سارے ہی پاکستان کے وزرائے اعظم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آرمی چیف کی گڈ بکس میں رہیں، لیکن رہتے نہیں ہیں، ویسے یہ الگ بات ہے. لیکن شہباز شریف صاحب ہوں یا باقی سارے، جو کم از کم شہباز شریف صاحب میں فرق یہ ہے کہ باقی وزرائے اعظم کم از کم پبلکلی یہ شو نہیں کرتے کہ بھئی ہم کو اتنا ہی نیچے لیٹے ہوئے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب کو اس بات کا کریڈٹ دینا پڑے گا کہ وہ جتنے لیٹے ہوئے ہیں وہ اتنا ہی شو بھی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر انہیں کوئی کسی قسم کی امبیرسمنٹ یا کوئی انہیں ندامت بھی نہیں ہے کہ بھئی میں اتنا کیوں لیٹا ہوا ہوں. وہ اس بات پہ بہت خوش ہیں، بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں. تو یہ ان کا خاصہ ہے ماشاءاللہ سے. باقی جناب ایک دو اہم خبریں فٹافٹ آپ کو مزید دے دوں. آج ایک اہم فیصلہ کیا عمران خان صاحب نے، جو کہ میرا خیال ہے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، بڑا بہترین فیصلہ ہے. وہ یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو انہوں نے اپنے قانونی معاملات کا سربراہ مقرر کر دیا ہے، اور اس سے پہلے یہ عہدہ حامد خان صاحب کے پاس تھا، اور ان کی پرفارمنس خاصی مایوس کن رہی ہے. ان کے اپنے ورکرز، پی ٹی آئی کے رہنما، سوشل میڈیا، ہر کوئی ان کے اوپر تنقید کرتا رہا ہے کہ وہ کوئی خاطر خواہ پرفارمنس نہیں دے سکے. عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے ان کی جو ایک اسٹریٹجی رہی ہے اس کے اوپر سب کویشچنز اٹھاتے رہے ہیں. قاضی صاحب کے لیے ان کا حد سے زیادہ تعاون اور نرم رویہ، اس نے بہت نقصان بھی پہنچایا پی ٹی آئی کو، اور بہت سے ایسے لیگل سٹیپس یا ایسے آپشنز جو لیے جا سکتے تھے وہ نہیں لیے گئے. حامد خان صاحب اس میں ایک رکاوٹ نظر آئے، اور اب الٹیمیٹلی عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے قابل وکیل کو یہ عہدہ سونپ دیا ہے، اور اس کے اثرات آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے. کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نہ صرف یہ کہ بہت انتہا کے قابل ہیں، بہت مدلل گفتگو کرتے ہیں، بہت دلیر ہیں، ووکل ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ قانونی اسٹریٹجی بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ سلمان صفدر صاحب ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے مختلف مقدمات کو آپ کو جیتتا ہوا نظر آ رہے ہیں. اور یہ ایک ایک کر کے جو کیسز ہیں عمران خان صاحب کے اگر ختم ہو رہے ہیں تو یہ وہی کیسز ہیں جن کو سلمان اکرم راجہ یا سلمان صفدر صاحب باقاعدہ خود کاؤنسل کر رہے ہیں اور اس میں لیڈ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک بہترین فیصلہ ہے خان صاحب کا، اور اس کے بہترین اثرات آپ کو آنے والے دنوں میں نظر بھی آئیں گے. آخر میں یہ بتا دیں آپ کو، سپریم کورٹ میں بھی ایک مقدمے کی سماعت تھی جو 9 مئی کے ملزم کے ضمانت کا کیس تھا بیسکلی،
اور اس کیس کو جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ دونوں سن رہے تھے، یعنی یہ سینئر ججز، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت ان کی پوزیشن ہے. تو آج کافی پی ٹی آئی کو امید تھی کہ اس کیس میں ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسے ریمارکس آئیں گے جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. اس کیس میں جو ملزم تھے ان کے حوالے سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ کون ہے، پتہ چلا یہ کوئی دکاندار ہے. انہوں نے کہا جی ان کے اوپر کیا الزام ہے؟ انہوں نے کہا جی ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے ایک پولیس والے کو ڈنڈا مارا، اس کا سر پھاڑ دیا. تو انہوں نے کہا کہ میڈیکل رپورٹ کیا کہتی ہے؟ میڈیکل رپورٹ میں یہ پتہ چلا کہ پتھر لگنے سے ان کو زخمی کیا گیا ہے، ڈنڈا مارنے کا واقعہ نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی کیا یہ موقع پہ موجود تھے؟ انہوں نے کہا کہ جی موقع پہ موجود تھے یا نہیں، لیکن ان کے آس پاس کہیں ادھر دکان تھی ان کی، اور یہ دکاندار ہیں تو اپنی دکان میں موجود ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا اس کی کوئی فوٹیج موجود ہے، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہو کہ جس میں دیکھا جا سکتا ہو کہ انہوں نے ڈنڈا مارا ہے یا ان کے ہاتھ میں ڈنڈا یا اس جگہ پر موجود ہیں. تو اس کے اوپر ایک خاموشی چھا گئی. تو اس کے بعد اس معاملے کے اوپر جو ریلیونٹ فریقین تھے ان کو نوٹس تو یہ عدالت نے جاری کر دیے، لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج کا ذکر یہاں پر بھی آ گیا. اور یہ ایک اہم سوال ہے جو بار بار عمران خان صاحب بھی اٹھاتے ہیں کہ 9 مئی کے معاملے میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے تو پھر سی سی ٹی وی فوٹیج کو جاری کیا جائے. تو اگر یہ معاملہ بڑی عدالتوں میں پہنچے گا تو یہ جو کویشچن ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پھر وہاں پر یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں پر ہے. اور پھر اس سے عمران خان صاحب کا ایک دیرینہ مطالبہ بھی پورا ہوگا اور کافی حد تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی ہو جائے گا. اگر اس میں پی ٹی آئی اپنے سیاسی مقصد کے لیے پورے نیریٹو کو ایک شکل دے رہی ہے تو ایسا کچھ ہوا تو وہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں آ جائے گا. اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہے اور واقعی صرف پی ٹی آئی کو اس سارے معاملے میں نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، ان کے ورکرز کا جو اینگر تھا، جو ایک ریاکشن تھا، اس کو ایک پلاننگ اور سازش کا نام دیا گیا، اگر تو ایسا ہے تو وہ بھی اس سے واضح ہو سکتا ہے. اور دوسرا اب ظاہر ہے یہ جو جنرل فیض حمید کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی اس کو دیکھا پرکھا جائے گا کہ وہ اس میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ الزامات تو یہ بھی لگائے جا رہے ہیں کہ وہ بھی اس میں شامل رہے ہیں اور ماسٹر مائنڈ تھے. تو بہرحال آنے والے دنوں میں کافی چیزیں کبھی نہ کبھی تو کھلیں گی، لیکن یہ سوال جو ایک اٹھایا گیا اس سماعت میں، اس نے خطرے کی گھنٹی ضرور بجائی حکومت کے لیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.